अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ आतिशम की एपिसोड 57। तो बहुत ही धमाकेदार एपिसोड है। अभी तो एंड कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। मुझे लगता है 5-6 एक साथ और हो जाएंगी। ना करते भी तो कोई नहीं, मज़े की होंगी, क्योंकि एंड जो होता है वो मैं परफेक्ट ही करती हूँ। सबकी गलतियाँ सामने आती हैं, माफ़ी तलाफ़ी होती है और एक खुशियों भरे एंड के साथ हम नावल ख़त्म करते हैं। तो बिना बातें हम बाद में करेंगे, पहले मैं लेकर चलती हूँ आपको आज की एपिसोड की तरफ। तो आज की एपिसोड बहुत ही धमाकेदार है। सब काम छोड़ दीजिए, मैं भी जल्दी से लेकर चलती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। हल्की हल्की बारिश में मिट्टी से सोंधी खुशबू उठ रही थी और हवा में अजीब सा हालीपन था। अजर सियाल खामोश खड़ी थी, एक झूठी कब्र के सामने, बिल्कुल चेहरा हर एहसास से आरी किए हुए। इस कब्र पर कनिंदा नाम अमार सियाल था। इसकी पलकों पर बूंदें पड़ रही थीं, पर वो हिली ना चौंकी, बस मिट्टी को तकती रही। इस कब्र को जो अमार की लाश ना मिल पाने के बावजूद एक निशानी के तौर पर बनाई गई थी। ये कब्र भले झूठी है, पर मेरे अंदर जो कब्र बन गई वो सच्ची है। उसके होंठों से टूटे लफ्ज गिरे, आंखों में सुर्खाई सी घुलने लगी। क्या मैं यकीन कर लूं भाई? क्या आप वाकई वापस आ गए हैं, या आप भी कोई नया झूठ या सच बोलेंगे मुझसे? बस हो गई है। क्या सच है क्या झूठ, इसे खोजते खोजते शायद सब खत्म हो गया। वो घुटनों के बल इस कब्र के पास बैठ गई। आवाज में जैसे खराशें उतरी, लहजा अपने दरीचे तक मायूस, हारा हुआ और टुकड़ों में बटा था। हल्की हल्की बूंदा बांदी जब कब्र या आस पास मिट्टी में बरस रही थी, तो सूंधी खुशबू चार सू फैल रही थी। मुझे नफरत हो गई है हर सच से। पहले मुझे बताया गया आप मर गए हैं, बासिल ने मारा, ये दूसरा नफरत है सच। फिर अब इसने कहा आप जिंदा हैं। फिर बासिल की वो ज़ात जिस पर मैंने भरोसा किया वो भी धोखा निकली। तो मैं किस पर यकीन करूं? क्या मैं किसी सच पर यकीन कर पाऊंगी अब? वो रो रही थी, पर खामोशी से इसके आंसू बहते जा रहे थे। और फिर जैसे किसी ने इसकी सिसकी सुन ली हो। गाड़ी के इसी कब्रों से जुड़ी सड़क पर रुकने की आवाज़ के बाद डोर खुलने और बंद होने की आवाज़ आई। अजर ने नजरें नहीं उठाई, ना पलटी, बस वो जानती थी वो आ गए हैं। अमार सियाल, इसका भाई, इसका बचपन का साथी, उसके माँ बाप से ज़्यादा उसे समझने और संभालने वाला, उसे अपनी आंखों का नूर कहने वाला। अमार ने इसे इस हाली कब्र के पास बैठा देखा तो ये उसके पहाड़ सीने को भी लर्जा देने वाला दिलहराश मंजर था। अजर को अपने पीछे शिकस्ता कदमों की चाप सुनाई दी। बारिश में बोझल आवाज लिए करीब से करीब तराती आहटें उसके डर को कम करने लगी। हाँ, उसे वीरानों कब्रस्तानों से डर लगता था, अभी भी लग रहा था, पर अब किसी की मौजूदगी का एहसास अजर के हर डर को समेट गया। मेरी जान, तुमने एक बार भी सोचा नहीं कि तुम्हारा भाई जिंदा होकर तुम्हें यूं अपनी खाली कब्र पर रोता देखेगा तो कैसे सहेगा? अमार के अकब से आजर्दगी से पुकारने पर वो गहरा सांस भर गई, लेकिन अजर का सर झुका रहा। बहुत बदल गई आपकी आवाज भाई। यूं लगा उसी हाली कब्र से अजर की टूटी फूटी आवाज उभरी हो। मैं तो पूरा बदल गया, पर तुम अब भी वैसी ही हो, वही मेरी छोटी सी गुड़िया। वो उसको देखता बड़ी मुश्किल से आंसू संभाले खड़ा था। अजर भीगी आंखों से इस कब्र को देखती मुस्कुराई। अमार उसे जितने प्यार से पुकारता था, बासिल ने वो प्यार हमेशा दुगना जताया। यही तो दुख आ रहा था अजर को कि बासिल माहिल ने सब किया, पर कभी कोई शिकवा या शिकायत मुकम्मल नहीं की। कई आंसू अजर की आंखों से बहते गए। वह हिचकी सी भर गई तो अमार इसके पास आया। बारिश में भीगती हुई अजर को दोनों हाथों को बढ़ाकर उसकी बाजुओं से पकड़े, इस कब्र के किनारे से उठाए, अपनी बाजुओं में समेट लिया। वो उसके सीने लगते ही रो पड़ी। जो आंसू जबरन हल्क में दर्द के संग दबा रखे थे वो सब बहते गए। अच्छा नहीं किया आप दोनों ने मेरे साथ भाई, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। आप दोनों ने मिलकर मेरी जात को मेरे लिए मशकूक बना दिया। क्यों मैं औरों की तरह नॉर्मल नहीं हूँ? कोई मेरे साथ खुश नहीं रह सकता, ना मेरे साथ मेरे अपने ज़्यादा देर सरवाइव कर सकते हैं। जब मुझे किसी की बहुत आदत हो जाती है तो वो मुझसे दूर चला जाता है, जैसे आप चले गए और अब शायद बासिल चला जाए।
وہ اس وقت کتنی تکلیفوں سے لڑ رہی ہے، اس کی سسکیوں میں سب پنہا تھا۔ عمار نے بس اسے چپ چاپ اپنے سینے لگا رکھا تھا کہ وہ جو کہے بس اسی سینے لگی رہے۔ وہ تمہارے قدموں میں فنا ہوا آدمی تم سے خواب میں بھی دور نہیں جاتا، تو سچ میں دور جانا تو ناممکنات میں سے ہے۔ اور دیکھو میں بھی تو آ گیا تمہارے پاس، میری آنکھوں کا نور صرف تم ہو اجر، میری جان بھائی اب کہیں نہیں جائیں گے، اور میرے پیچھے جس نے تم سے جو جو زیادتی کی ان سب کو حساب دینا ہوگا، باسل کو بھی دینا ہوگا اگر تمہیں وہ مجرم لگتا ہے۔ وہ اس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، پر وہ سنبھلنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ مجھے اب یقین ہی نہیں کرنا کہ کوئی میرے پاس ٹھہر سکتا ہے۔ شاید اجر سیال کے ہاتھوں میں حصارے کی لکیروں کے سوا کچھ نہیں رہا۔ اور آپ سے کیا شکوہ کروں بھائی، زندہ تھے تو کم از کم میری غلط فہمی مٹانے کا سامان ہی کر دیتے۔ کوئی کچھ نہیں بولا، سب مجھے زیادتیاں کرتا چپ چاپ دیکھتے رہے اور وہ سہتا رہا، اور آپ گم رہے، کسی ایک نے بھی تو میرے ساتھ اچھا نہیں کیا بھائی۔ وہ روبرو ہوئی، اس کی بھوری آنکھوں میں جو تڑپ اور سوال تھے وہ عمار کو بہت زیادہ تکلیف پہنچا رہے تھے، اور شاید وہ اپنی جگہ بالکل سچی تھی۔ عمار اس کی نم آنکھوں میں چھپے درد کو دیکھ رہا تھا، وہی درد جو سالوں کی تنہائی، بے یقینی اور مسلسل ٹوٹنے سے جنم لیتا ہے، وہی درد جو ہر لفظ ہر سانس کے ساتھ چیخ رہا تھا کہ اجر سیال بہت تھک گئی ہے۔ وہ اس کے سامنے ذرا جھکا، دونوں ہاتھوں سے اس کے رندے چہرے کے کنارے تھامے جہاں آنسو گالوں پر اترتے جا رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں اتری چپ کو توڑنے کی ایک ناکام کوشش کرنی چاہیے، پر وہ اتنی غمزدہ تھی کہ عمار نے اس کا سر چومتے پھر سے اپنے سینے لگا لیا۔ شاید وہ اجر کے سوالوں کا جواب تو رکھتا تھا پر انہیں دینے کی ہمت نہیں۔ جانتا ہوں، لیکن اب میں آ گیا ہوں، اب کسی کی جرت جو تمہارے ساتھ برا کرے۔ بھول جاؤ ہر تکلیف اجر، میں نے اپنے بچے کو بہت یاد کیا، تنہائی میں، قید میں، تشدد میں، مجبوری میں، یہاں تک کہ بے بسی میں بھی۔ اگر میرے اختیار میں ہوتی واپسی تو میں تمہیں کبھی باسل سے یہ جھوٹی نفرت کرنے ہی نہ دیتا، نہ اسے کچھ سہنے دیتا۔ سب میرا قصور ہے، میرے غلط راستوں نے میرے سب پیاروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ لیکن کہتے ہیں ہر سیاہ رات کے بعد ایک نیا دن آتا ہے، تو دیکھو میری جان، وہ دن تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ باسل نے بہت کچھ برداشت کیا کہ اس کی ہمیشہ سے عادت رہی کہ وہ اپنی تکلیف کھوٹ کر دوسرے کی تکلیف دور کرنے چل پڑتا تھا۔ پھر تم سے تو اس کا پیار ہی انوکھا ہے۔ تمہارے سامنے اس نے کوئی آہ نہیں بری تو اس لیے کہ تمہارے سامنے سے اپنی کوئی تکلیف ہی نہ لگی۔ وہ فوری عمار کے سینے سے ناراض ہوئے جدا ہوئی۔ اس کے وکیل بن کر آئے ہیں تو جا سکتے ہیں اب بھائی۔ وہ آنکھوں میں تڑپا ہوا غصہ بھر لائی۔ تمہارا بھائی بن کر آیا ہوں۔ یہاں قریب ہی ایک پارک تھا جس کے باہر ایک اسپیشل کھوئے کی کلفی تھی، اب بھی ہے کیا؟ عمار نے اسے لاڈ سے ساتھ لگایا اور گاڑی کی طرف بڑھا۔ اجر ویسا ہی موڈ رکھے ہوئے تھی، پر بھائی کا بہت بڑا سہارا مل چکا تھا۔ نہیں بس اب پارک ہے، آپ کے بعد وہ کلفی کھانا میں نے چھوڑ دی تھی، وہ نروٹھے پن سے بولی، جبکہ عمار نے ہنستے ہوئے اس کا سر چوما اور دونوں ہی سڑک کنارے چلتے پارک کے اندر داخل ہوئے۔ کئی اور من چلے بھی سہانی بارش سے مستفید ہونے کو پارک کے اندر اور باہر تھے۔ تم کہو تو تمہارا یہ بھائی یہاں کھوئے کی کلفی کی ریڑھی لگا لے گا تمہارے لیے۔ وہ وہاں سائے میں ایک بنچ ڈھونڈے اس طرف بڑھے تو اجر نے پھر سے آنکھوں میں بھرتے آنسوؤں پر اپنی آنکھیں زور سے مس لیں۔ عمار نے اسے بٹھایا جبکہ خود بھی وہ ساتھ ہی بیٹھا۔ بارش مدھم تھی لیکن جاتی گرمی کے باوجود ایسا لگ رہا تھا شدید ٹھنڈ آ گئی ہو۔ کہاں تھے آپ اتنے سال، سب جاننا ہے مجھے۔ وہ بے قرار بھیگی آنکھوں سے عمار کو دیکھتی بولی کہ آواز رن سی گئی۔ کنگ کے لوگوں کی قید میں جو اپنا ہی چچا نکلا۔ خیر اس بارے ہم پھر بات کریں گے، میں اس کا ذکر کر کے اپنا موڈ گندا نہیں کرنا چاہتا۔ بس تم یہ سمجھو کہ اللہ نے زندگی لکھی تھی تبھی بچ کر واپس آ گیا ہوں۔ وہ اتنی سی بات پر پھر دکھ سے بھر گئی، جیسے بہت سی تکلیفیں ایک ساتھ دل کو چبھ گئی ہوں۔ یعنی خوش قسمت تھے آپ۔ وہ انہی سرخ آنکھوں سے عمار کو تکنے لگی، جبکہ خدا گواہ تھا کہ عمار سے اس کے آنسو دیکھنا مشکل تھا تو سہنا کس قدر محال ہوتا۔ خوش قسمت ہوتا تو میری آنکھوں کا نور میرے زندہ ہونے پر رو نہ رہا ہوتا۔ وہ آنکھیں چراتا طنز کر گیا تو وہ رونا روکے عمار کو شاہ کی نظروں سے دیکھنے لگی۔ آپ کے زندہ ہونے پر نہیں رو رہی، اپنے مرنے پر رو رہی ہوں۔
وہ بہت زیادہ دکھی تھی۔ امار نے بازو اس کے گرد باندھے روتی اجر کو خود سے لگایا۔ باسل اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، وہ اسے گھور کر اسے خاموش کروا گئی۔ نام مت لیجیے گا اس کا۔ وہ آنکھوں میں امڑتے آنسوؤں کے سنگ سختی سے اسے روک گئی۔ میری کوئی بات اس کے نام کے بنا مکمل نہیں ہو سکتی۔ تمہیں بھی پھر گونگا امار مبارک۔ بھلا امار سیال باسل ماہل کے بنا کہاں مکمل تھا؟ اور کسے گونگا امار مبارک کر کے تشریف لائے ہیں؟ اجر نے خالص لاڈلی بن کر تفتیش شروع کر دی۔ ہے ایک میری جان کی دشمن۔ وہ تلخ مسکرایا۔ مسٹر جگ اپنے گلاس کو یاد کر رہے تھے، یہ دل سے ہوئی واردات کی ترجمانی کر رہا تھا۔ میں اس سے بہت ناراض ہوں۔ میری بے بسی کا تماشا دیکھتا رہا، حالانکہ میں اسے ڈھونڈتی رہی، اس کی تکلیف ڈھونڈتی رہی کہ اپنے ہاتھوں سے مرہم رکھوں۔ اس نے محبت تو بہت کی مجھ سے، پر وہ مجھ سے اپنا آپ چھپاتا تھا۔ میں احساس جرم میں مبتلا اجر سیال اس کو مرہم دینا چاہتی تھی، اس کے زخموں کا مداوع کرنا چاہتی تھی۔ میں اس سے ناراض ہوں کیونکہ بہت اچھا ہے اور اچھوں کے ساتھ ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اس نے مجھ سے سارے حق لیے لیکن مجھے خود پر کوئی حق نہیں دیا۔ اس کی تکلیف واقعی کچھ اور ہی تھی۔ امار کو وہ ناراض تو نہیں لگ رہی تھی، وہ تو باسل کی تکلیف پر رو رہی تھی۔ تمہیں بتایا تو ہے وہ اس معاملے میں ہمیشہ سے سائیکو تھا۔ تمہیں اپنی تکلیف اس لیے نہیں بتا سکا کہ تمہیں تکلیف سے بچا سکے۔ اس نے بہت اذیت ناک زندگی گزاری ہے اجر، تم ہی تو سکھ اور سکون ہو اس کا۔ تم ہی اس خود اذیتی میں مبتلا ہو کر اسے تنہا کر دو گی تو وہ اپنے ہی اندر گھٹ جائے گا۔ بن پیے لڑکھڑا رہا تھا۔ ایک شیر آدمی کی ایسی حالت بے بسی کے آخری مقام پر ہوتی ہے۔ امار کی ہر بات سنے وہ دکھ سے بھائی کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ہمیشہ سے یہی کرتا ہے، مجھے ظالم ثابت کر کے خود مظلوم بن جاتا ہے، پر ستم کہ وہ واقعی مظلوم ہے اس پر بھی اس سے نہیں لڑ سکتی۔ بھائی آپ میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ اب جانتے ہیں وہ آتشم بن کر میرے ساتھ کیا کرتا رہا ہے۔ میری تکلیف یہ ہے کہ اس نے اپنی ہر تکلیف مجھ سے چھپائی اور مجھے سکون کہتا رہا۔ کیسا سکون بھائی؟ سکون ایسا ہوتا ہے جو پاگل کرتے، جو اذیت کی انتہا سے گزارے۔ میں اس کے سامنے کھڑی ہو بھی گئی تو اپنا آپ اس کے سامنے بہت چھوٹا لگے گا۔ اس معافی نہ دینے کی آڑ میں در حقیقت میں اسے خود سے بچانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں اس کی بہت بڑی کمزوری ہوں بھائی، وہ میری وجہ سے ٹوٹ پھوٹ جائے گا، وہ ہم دو کی لڑائیاں لڑتے لڑتے ختم ہو جائے گا۔ وہ بے حد حالی سی لگی، جس کے پاس کسی کے زخم پر رکھنے کو کوئی مرہم نہ بچا ہو، جس نے اپنی ذات کو کانٹا مان لیا ہو۔ اس سے پوچھو اجر سیال کی ویلیو، پتہ ہے اس نے کیا کہا اجر؟ وہ سب کو سنبھالتا ہے، سب کی مدد کرتا ہے صرف اس لیے کہ اس کے پاس اس کا سکون یعنی تم ہو، یعنی تم اس کی ہمت، طاقت اور مضبوطی ہو، نہ کہ کمزوری، ورنہ وہ ایک نازک سے دل کا انسان ہے۔ خون بہانا تو دور، وہ تو خون دیکھ کر پینک ہو جایا کرتا تھا۔ اب دیکھو وہ کیسا ہے، اسے کوئی ہرا نہیں سکتا سوائے تمہاری ناراضگی اور نفرت کے۔ ساری زندگی میں نے اس سے قربانیاں مانگی اجر، وہ چپ چاپ دیتا رہا، کیونکہ میرے اور تمہارے معاملے میں وہ ہمارے سامنے اف کرنا گناہ سمجھتا ہے۔ پہلی بار اس نے مجھ سے کچھ مانگا بھی تو صرف تم۔ مجھے نہیں لگتا کوئی ایسی محبت کر سکتا ہے جیسی اس نے کی، نہ ایسی کوئی دوستی نبھا سکتا ہے جیسے اس نے نبھائی۔ تمہارا اس سے الگ ہونا اس کی موت ہے اجر۔ دل کو نرم کرو، تم اس کی اذیت، اس کی کمزوری کبھی نہیں رہی۔ ایسے وقت میں اسے مت چھوڑو جب اسے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ امار کا ہر حرف جیسے بارش کی بوند تھی اور اجر کے غصے کی زمین ان بارش کے قطروں سے تر ہو رہی تھی۔ وہ اندر سے گھل رہی تھی پر بظاہر مضبوط بن کر بیٹھی تھی۔ اسے میری ضرورت ہو اور وہ کہے بھی یہی تو بس چاہا تھا، لیکن اسے ہم نے مل کر صرف ہماری اپنی ضرورتیں اور خواہشیں پوری کرنے والا ربورٹ بنا کر رکھ دیا۔ میں کیسے برداشت کروں کہ وہ اپنا بالکل نہیں سوچتا؟ اتنے پرفیکٹ انسان کے ساتھ اتنی انفٹ اجر بالکل سوٹ نہیں کرے گی۔ وہ اب تک خود کو ہی کوسے جا رہی تھی۔ امار کم ضدی تھا پر اس کی لاڈلی تو سارے درجے پار کر چکی تھی۔ تم سکھاؤ اسے کہ اپنی تکلیف کہنا سیکھے، اپنی خواہش کو بھی پورا کرے، کبھی وہ بھی کہے جو اس کا دل چاہے۔ تم ہی سکھا سکتی ہو، ایسے دور ہو جاؤ گی تو وہ جو کچھ سیکھا ہوا ہے وہ بھی بھول جائے گا۔ اجر کی تھوڑی پکڑے، اس کا چہرہ اوپر اٹھائے۔ امار نے جس سے اجر کو منانے اور قائل کرنے کی آخری کوشش کی تھی، جس
जिस पर वो थक कर फिर से अमार के साथ जा लगी। मैं इसलिए चली आई थी कि इसे मजीद तकलीफ ना दो, वरना मैं उसे कहाँ छोड़ने की काबिल रही हूँ। लेकिन अभी मुझे उसका सामना नहीं करना। आप चले ना हवेली, ममा, बाबा, बारिश सबसे मिलते हैं चलकर। वो वापस से उठ बैठी, उसकी आंखों में सिर्फ तड़प मचली। बाबा से मिल चुका हूँ, मामा और बारिश से किंग के एंड की बात मिलूंगा, ताकि फिर कभी किसी तरह का बिछड़ना ना हो। और एक और बात, रमला। वो बोलते बोलते रुका तो वो आखिर जल्दी से अपने सहारे बैठी। सारे आंसू पहुंच लिए। क्या हुआ रमला को? वो फिक्रमंद सी हुई। जो हुआ है वो तो लंबी कहानी है, लेकिन ऐसा समझो तबरेज़ ने उसे बहुत अजियत से गुजारा है। डिटेल्स दूंगा तुम्हें, लेकिन अभी जो अहम बात है वो ये है कि वो मेरे निकाह में है, और इसी ने किंग को बेनकाब किया, क्योंकि तबरेज़ ने इसके थ्रू मुझे दोबारा पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो पागल लड़की दिल हार बैठी और ऐन वक्त पर बाप से बगावत करके मेरी हिफाजत की। ये सब अजर के लिए वाकई बहुत शॉकिंग था। हर चेहरे के पीछे जैसे एक जंग और एक कहानी थी। उफ, हर कोई अपनी जहन्नम में चुपचाप चलता रहा और किसी को खबर भी ना होने दी। पता नहीं अभी मजीद कितने ऐसे भयानक सच सामने आएंगे। उफ, मुझ में तो मजीद बर्दाश्त खत्म हो गई है। रमला हंसती मुस्कुराती भनक भी नहीं लगने दी उसने कि उसके अंदर कैसा हश्र बरपा है। मैं तो ये सोच रही थी, जब इसे अपने बाप की सच्चाई पता चलेगी तो वो हंसती मुस्कुराती लड़की बिल्कुल टूट जाएगी। मुझे क्या पता था वो ऑलरेडी टूटी फूटी हुई है। आपको कैसी लगी वो? बहुत प्यारी है ना? किसी को उदास नहीं रहने देती, जिंदगी से भरी हुई है ना? आपको पसंद आई वो? अमार अजर की हर बात से मुत्तफिक था, जबकि रमला वाले सवाल पर वो गहरा सांस लेते मुस्कुराया। बहुत गुस्सा था इस पर सुबह तक, जब पता चला बाप से मिली थी, लेकिन मना लिया उसने। मैंने बासिल को मना किया था कि इसे दूर रखे, पर इसने फिर भी रमला को फार्म हाउस मुझ तक आने दिया, और फिर उसने मना लिया काफ़ी हद तक। झूठी नहीं लगी वो मुझे। तुम्हें पता है मुझे जल्दी एतबार नहीं आता, लेकिन इसने मेरा एतबार बहुत जल्दी वापस पा लिया। अजर धीमा सा भाई को देखती मुस्कुराई, जो आतिशम कम पिघली हुई मोम का ढेर ज्यादा लग रहा था। मुझे खुशी है आप आबाद होकर वापस मिले हैं मुझे। मैंने भी बहुत मिस किया आपको। आप बहुत ज्यादा हैंडसम हो गए हैं। कैद रास आ गई क्या आपको? इस बात पर तो बहन भाई दोनों उदास से हंस दिए। बस ऐसा ही समझ लाडली। खैर, बाकी बातें तुम्हारे हस्बैंड के फार्म हाउस पर चलकर करें। बारिश तेज हो रही है। वो फिर से मुंह फुला गई। उसका फार्म हाउस भी है। देखें, ये बात भी उसने मुझे नहीं बताई आज तक। सच में वो मेरा सब है, लेकिन मैं उसे नहीं जानती। भाई, क्या ये ज्यादती माफी के काबिल है? फिर से वो आजरदा हुई, जबकि इस बात पर तो अमार को भी अजर के कहे की हमायत करनी पड़ी। उसका सीक्रेट ऑफिस था, मुझे छुपना था, इसलिए मजबूरन दी उसने मुझे वो खुफिया पनाहगाह। और रमला को भी बासिल का सरकारी ड्राइवर ही वहां लेकर आता था। अजय ने आईब्रो इस लेकर आता पर चुकाए। मतलब कब से ये चक्कर चल रहे हैं? वो मशकूक हुई तो अमार फिर से उसका सर चूमता मुस्कुराया। बस समझो कुछ ही दिन हुए, और तुम्हें वो सब शायद इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि मेरा भी बताना पड़ता, जो मैंने मना कर दिया था। बस एक बात पर मुझे भी गुस्सा है। तुम्हें जिसने एकदम इतना कुछ बताया, तुम्हारे नाजुक दिल को जानता है, फिर भी ब्लंडर कर देता है। वो थोड़ा सा मुस्कुराई कि चलो किसी ने उसका भी साथ दिया। इस पर उसके कान खींचे आपने? अजय ने आईब्रो झुकाए। आ जाना, मिलकर खींचते हैं। वो उठा और अपना मजबूत हाथ बढ़ाया, जिसे थामे अजय भी उठ खड़ी हुई। हाँ, काफी हद तक मान गई थी, पर लग रहा था भी मजीद झड़प भी होगी। हिरा जब अकेडमी से आई तो आगे इतनी बड़ी गुड न्यूज सुनकर तो झूम ही गई। माहिल ने भी रात के डिनर के लिए बहुत कुछ को कह दिया। मतलब सब अच्छा भला खैरानगी वाला खुश हुए थे। ये शायद माहिल पैलेस में खुशियों का आगाज था। मिराल ने भी पूरा कमरा और कमरे के बाहर भी सजावट करवाई थी। सभी इस खुशी की खबर को जान चुके थे, और अब मुस्तफ़ा और उसके बाबा का रिएक्शन बाकी था। दोनों शर्ट्स भी आ चुकी थी, जिनमें एक मुस्तफ़ा की थी और दूसरी इरहान की। मुस्तफ़ा की शर्ट पर ब्रदर लिखा था, ब्रदर टू बी लिखा था, जबकि इरहान की शर्ट पर भी कुछ ऐसा ही था।
خود میرال نے اپنی وارڈروب کا سب سے خوبصورت بلیک جوڑا نکالا، بلیک جس پر امبرائڈرڈ اسپینجل ورک تھا۔ جوڑا اس کا بہت حسین اور دل فریب تھا، اور وہ گلابی سفید سی لگ بھی آفت رہی تھی۔ اوپر سے اس نے ارحان اور مصطفیٰ کے لیے بھی کالے شلوار سوٹس نکالے تھے۔ لڑکی نظر لگوانے کے پورے موڈ میں تھی، لیکن اب شاید نظروں سے زیادہ دعائیں تھیں جو بچت ہونی طے تھی۔ وہ ہلکا سا اسموکی سا میک اپ بھی کر چکی تھی۔ لگ بھگ 3 3:30 ہونے والے تھے اور ارحان اور مصطفیٰ آ چکے تھے۔ ہیرا نے آتے ہی مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑا اور وہ میکس کے پاس گئے تاکہ اسے اس کا فلفی سا باسکٹ بیڈ دے سکیں، جبکہ ارحان بھی کسی کو سامنے نہ پائے۔ جب اپنے روم کی طرف آیا تو روم کے باہر ڈیکوریشن دیکھ کر ٹھٹکا۔ روم کے باہر بہت خوبصورتی سے ملیکہ دیواری میز پر بہت سے پھول رکھے تھے، جگمگاتی لائٹس بھی۔ وہ اسی ششوپنج و کشمکش کا شکار کمرے میں داخل ہو کر روم کا ڈور بند ہی کر سکا تھا کہ تیز خوشبوؤں کے جھونکے نے ارحان کی سانسوں میں گھس کر استقبال کیا۔ اوپر سے میرال کو دیکھ کر ارحان کے رہے سہے حواس بھی کام کرنے چھوڑ گئے۔ یہ کیا ہے میرال؟ پہلے میرال کی بہکی بہکی حرکتیں اور اب کمرہ پورا اس قدر سجا تھا کہ بیچارے کو لگا کہیں بیوی نے مزید بہکانے کا پلان تو نہیں کر لیا، پر ابھی محترمہ بیچارے کے ارمانوں پر پانی پھرنے والی تھی۔ کمرہ چھوڑو، کمرے کے باہر بھی سجاوٹ تھی، اور یہ سب راز تو نہیں تھا، یعنی سب جان چکے تھے سوائے ارحان ماہیل کے کہ ماہیل پیلس میں کیا خوشی آئی ہے۔ وہ ادا سے چلتی ہوئی اپنے ہینڈسم تک آئی اور اسے ریپڈ گفٹ پیش کیا۔ یہ لڑکی آج مجھے ہارٹ اٹیک دینا چاہتی ہے۔ اتنی تیاری تو میرال نے میرے لیے پہلے نہیں کی۔ دلہن کی طرح سجی ہوئی ہیں اور بلونز، ان کا کیا کام؟ حد ہے۔ بیچارے نے سوچ کر مشکوک بیگم کے نازک ہاتھوں سے گفٹ تھام لیا، لیکن اس کے ہوش ربا سراپے سے نظریں ہٹا پانا جان جوکھم کا کام تھا۔ واٹ، یہ سب سجاوٹ آپ کیوں تیار ہوئی؟ جناب نے بے چینی کے سنگ گفٹ کو نوچ کر پھاڑا تو اندر ایک شرٹ تھی۔ یہ کیا ہے؟ ابھی محترم نے اس پر لکھی سرپرائز لائن نہیں پڑی تھی۔ کتنے بونگے ہیں آپ، شرٹ کھولنے کے بجائے منہ کھولے جا رہے ہیں۔ ارحان کی تعریف کیے بنا سوالوں کی بمباری کرنے پر بیچاری تپ گئی۔ ڈیڈ ٹو بی اگین؟ ارحان کے الفاظ دہراتے ہی جیسے پورے کمرے کی فضا سن سی ہو گئی۔ وہ دھنگ سا ہو کر ٹی شرٹ کو ہاتھ میں پکڑے دیر تک بس دیکھتا رہا۔ نظریں جیسے یقین نہیں کر پا رہی تھی یہ جملہ کوئی مذاق نہیں بلکہ سچ ہے۔ یہ مطلب؟ اس نے بمشکل آنکھیں اٹھائے پوچھا، آواز لرز گئی۔ ڈیڈ ٹو بی اگین پھر سے دہرایا تو تحریر واضح تھی۔ جذبات دھندلے ہونے لگے اور ارحان کی سانسیں ایک لمحے کو بند سی ہو گئی، جیسے پوری کائنات تھم گئی ہو۔ وہ جیسے بولنا چاہتا تھا پر الفاظ جیسے زبان سے نکلنا بھول گئے تھے۔ یہ مطلب، یہ آپ؟ وہ نظریں اٹھا کر میرال کو دیکھنا چاہتا تھا پر آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی۔ میرال نے خاموشی سے سر ہلایا۔ آنسو اس کی آنکھوں میں بھی آ چکے تھے، پر لبوں پر ایک بے پناہ سکون بھری مسکراہٹ تھی۔ ہمارے بیچ جو تلخ یاد تھی ہمارے ایک دوسرے کے قریب آنے کی، اللہ کو ہماری ایک دوسرے سے محبت پسند آئی اور انہوں نے اس تلخ یاد کو خوبصورتی اور سکون سے بھر دیا۔ ارحان، وہ آج تکلیف کو سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، پر ان دو نے بہت آزمائش جھیلی تھی۔ ہمارا بچہ، ارحان نے وہ شرٹ میٹرس پر رکھے میرال کی طرف قدم بڑھائے تو یہ سوال کرتے اس کی مضبوط آواز دب گئی۔ جی ارحان، آپ کے دل کے سب سے قریب بسنے والی میرال مکمل ہوئی۔ آپ کی دعاؤں کے سب سے پاس آباد سکھ پورا ہوا۔ میں ماں بننے والی ہوں، آپ کے بچے کی ماں۔ ارحان کو لگا جیسے اس کا پورا وجود ہل گیا ہو۔ آنکھیں لمحے میں سرخ ہوئیں۔ میرال، اس کا نام ایک سرگوشی بن کر ارحان کے لبوں سے نکلا، جیسے وہ نام اس کے دل کی گہرائی سے نکلا ہو۔ آپ نے مجھے یہ خوشخبری دی، میرے ساتھ یہ لمحہ جیا۔ میرال، اس کی آواز لرز گئی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب آیا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے چہرے کے گرد رکھے۔ میں پھر باپ بننے جا رہا ہوں، سچ میں، اور اس بار میرے بچے کی ماں میری زندگی، میرا عشق ہے۔
ایک نمی بھری مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی۔ جی ارحان، اب وہ سب ڈراونا نہیں ہے، اب بس یہ لمحہ ہے، پچھلا سب محو ہو گیا۔ وہ بھی جذبات سے بھری اس کے ہاتھوں پر ہاتھوں کی گرفت جما گئی۔ یہ یہ سب سے بڑی خوشی ہے میری زندگی کی۔ آپ کو نہیں پتا، مصطفیٰ کے بعد مجھے لگا تھا کہ شاید خدا نے میرے نصیب میں بس وہ ایک ہی دلبر اولاد لکھی ہے، لیکن آپ نے میری تقدیر بدل دی میرا۔ آپ نے مجھے مزید مکمل کر دیا، نہ صرف شوہر، آپ ایک بار پھر بابا بننے کا سکھ۔ او میرے خدا، اتنی خوشی میرا دل نہ بند ہو جائے۔ میرال کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے ارحان کے ہاتھ مزید مضبوطی سے تھام لیے۔ میں چاہتی تھی یہ خبر سب سے پہلے آپ کو دوں، لیکن پھر سرپرائز دینا زیادہ بہتر لگا۔ اس کمرے میں جہاں ہم نے اتنے جھگڑے کیے، اتنی مسکراہٹیں بانٹی، یہ لمحہ، یہ سب کچھ صرف آپ کا ہے ارحان۔ میرا وجود، میری سانسیں، میری کوکھ کا یہ تحفہ سب آپ کے لیے ہے۔ ارحان نے اسے پوری قوت سے سینے سے لگایا، اتنے زور سے، اتنی شدت سے کہ جیسے وہ اس لمحے کو کبھی جانے نہ دینا چاہتا ہو۔ یہ آپ کی پہلی اولاد ہے، لیکن میری دوسری، پر یہ وہ بچہ ہے جس کے بننے کے ہر لمحے میں عشق شامل ہے، محبت شامل ہے، خوب شامل ہے، اور اس بار ہر دن، ہر لمحہ آپ کے ساتھ جینا چاہتا ہوں۔ نہ کوئی بھاگ دوڑ، نہ چھپانا، نہ ڈر، بس ہم اور ہمارا یہ آنے والا چھوٹا سا پیارا سا ساگر، جو بس آپ سا ہو یا شاید آپ سے بھی زیادہ حسین۔ میرال نے شرماتے ہوئے اس کے سینے میں چہرہ چھپایا، اور ہان نے ایک نرمی سے اس کے ماتھے پر لب رکھے، بہت دھیرے سے۔ بیٹی چاہیے مجھے، مصطفیٰ کی بہن اور آپ کی بیٹی۔ وہ بھی پوری قوت سے اپنے ہینڈسم کو دبوچے ہوئے تھی۔ میری جان، آج میرا دل چاہتا ہے شکرانے کے 2 نفل پڑھوں، صرف آپ کے ماں بننے کی خبر پر، اور پھر اس اللہ سے آپ کو، آپ کے خوابوں کو، اس بچے کو سلامت رکھنے کی دعا مانگو۔ وہ اپنی خوشی شاید بیان کرنے سے قاصر تھا، آواز کام سی رہی تھی۔ اور میں دعا مانگتی ہوں کہ ہماری بیٹی ہو اور آپ پر جائے، بس ذرا سی کم سڑیل ہو۔ میرال نے شرارت سے کہا تو ارحان نے آنکھیں سکیرتے ہوئے ہنس کر ذرا سا پیچھے ہوئے اس محترمہ کو دیکھا۔ او پلیز یہی دعا کریں، کیونکہ اگر ماما پر گئی تو بالکل ہٹ درم ہوگی، اور اتنی بولنے والی کہ مصطفیٰ بھی ہار مان جائے، اور اتنی پوزیسو کہ خدا کی پناہ۔ جناب نے پس پردہ میرال بخش کی ساری خصوصیات گنوا دی تھی۔ دونوں ہنسنے لگے، اور ان کی ہنسی میں ایک نیا آغاز، نئی زندگی کی نوید چھپی تھی۔ یہاں آپ ڈیڈ ٹو بی لکھوا سکتی تھی، پھر ڈیڈ ٹو بی اگین کیوں میرال؟ وہ ایسے سوال کا کب سے ویٹ کر رہی تھی۔ مسکرا کر ارحان کا ہاتھ پکڑے ٹیبل کے پاس لائی، اور ساری توجہ ارحان کے چہرے کی جانب مبذول کی۔ میں نہیں چاہتی کہیں بھی ہم مصطفیٰ سے بے خبر ہوں، بھلے یہ ہم 2 کی خوشی ہے، لیکن یاد رہے دوسری، ہم 2 کی پہلی خوشی مصطفیٰ تھا، مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ رہے گا۔ وہ متاثر کن مسکرایا، پھر میرال کا سر چومتے ہنسا۔ آپ تو پہلی بار ماما بن رہی ہیں، اس کا مطلب ہے مجھے کوئی سرپرائز پلان کرنا ہوگا موم ٹو بی کے لیے، کچھ ایسا جو آپ کو اسپیشل فیل کروائے۔ میرال اس کے گلے لگتی آسودگی سے آنکھیں موند گئی۔ آپ کا میرا سر چومنا، میرا آپ سے گلے لگنا، اس سے بڑھ کے کچھ اسپیشل ہو سکتا ہے کیا؟ اور میں بھی دوسری بار ماں بنوں گی، میرا پہلا بیبی ہے نا مصطفیٰ۔ اف یہ لڑکی۔ ارحان اور میرال کا وہ حسین لمحہ تھوڑا تھما ہی تھا کہ میرال نے دوسرے گفٹ باکس کو کھولے چھوٹی سی شرٹ نکالی، سفید رنگ کی ننھی سی، جس پر کالے حروف سے لکھا تھا برادر ٹو بی۔ ارحان نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر شرٹ، پھر میرال کو، دونوں ہنسے۔ یہ مصطفیٰ کی ہے؟ میرال نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، اب ہماری خوشی کا پہلا حصہ اس سے تو بانٹنا بنتا ہے نا۔ اسی لمحے باہر سے ہلکی سی آواز آئی، میال ممی میاں دیا۔ ارحان اور میرال کی نظریں دروازے کی طرف اٹھی۔ مصطفیٰ اندر داخل ہوا، ننھی ننھی ٹانگوں سے دوڑتا، اپنے ہاتھ میں اپنے چھوٹے سے پپی کے سائز کے فلفی بیڈ کے ساتھ، فلفی گدے کے ساتھ۔ ممی دیتو، میں اس کو نیند آ رہی ہے، میں اس کے لیے بیڈ لایا۔ دیکھو ممی، میکس کو نیند آ رہی ہے، میں اس کے لیے بیڈ لایا، وہ زور سے بولا، اور اپنی شرارتی آنکھوں سے ارحان کو بھی دیکھ کر خوشی سے چہکا۔ پاپا کیا ہوا؟
اور ہان نے آگے بڑھ کر اس پٹاخے کو ہاتھ سے فلفی گدے کو لے کر رکھتے گود میں اٹھا لیا، ماتھے پر پیار دیا۔ ہاں، تمہیں ایک سرپرائز ملنے والا ہے۔ مصطفیٰ کی آنکھیں شوق سے پھیل گئیں۔ کیا سرپرائز؟ کھلونا، آئس کریم، گولا؟ وہ بہت اشتیاق سے بولا۔ میرال نے اس کے سامنے وہ شرٹ پکڑی کہ میری اس چھوٹو سی جان کے لیے۔ میرال نے اس کی دونوں گال چومتے وہ شرٹ اسے دی تو مصطفیٰ نے شرٹ کو ہاتھ میں لیا، بڑی سی آنکھوں سے پڑھنے کی کوشش کی جیسے سارا پڑھ لے گا۔ ممی میال اس پہ کیا لکھا ہے؟ وہ بچہ فوراً اس پر لکھے حروف کے بارے میں متجسس ہوا، اور ہان اور میرال دونوں ہنس دیے۔ اس کا مطلب ہے تم بڑے بھائی بننے والے ہو، تمہیں ایک چھوٹا سا بیبی ملنے والا ہے جو یا تو تم سا ہوگا یا تم سے بھی زیادہ شرارتی۔ اور ہان نے اس کے ننھے گال پر پیار کرتے ہوئے نرمی سے بتایا تو مصطفیٰ کچھ پل حیرت سے انہیں دیکھتا رہا۔ وہ بیبی میرے ساتھ کھیلے تھا نا، میرے کھلونے تو نہیں دھولے تھا بابا۔ مصطفیٰ کو اپنے کھلونوں کی فکر پڑ چکی تھی۔ میرال ہنسی نہ روک سکی، ٹوٹ کر اس پدو پر پیار آیا۔ نہیں، وہ تمہارے ساتھ ہی کھیلے گا، تمہیں اپنا ہیرو سمجھے گا اور تم اس کے بڑے بھائی ہوگے جس کی وہ بہت عزت کرے گا۔ اور ہان نے مسکرا کر اپنی جان کی الجھن حل کی۔ او تے بش میلے بھو میں اس کو تو نہ لے وہ۔ میکس سے تو مصطفیٰ کو ایک ہی دن میں سچا پیار ہو گیا۔ ایک گال میرال نے چومی جبکہ دوسری اور ہان نے۔ میں بھائی بلوندا وہ میرے ساتھ کھیلے تھا۔ اور وہ معصوم سی بات کر کے خوشی سے ہنسا اور شرٹ کو چوم کر اپنی خوشی بھی بھرپور دکھائی۔ اور ہان نے اسے گود میں گھمایا۔ میرال نے مسکراتے ہوئے وہ لمحہ کیمرے میں قید کیا اور تینوں ہنس دیے۔ میری یہ دنیا سلامت رہے۔ ماہل پیلس کے اس کمرے میں اس وقت مکمل مسرور کہانی کا عکس بکھرا تھا، اور اورحان کی ہر سانس بس یہی دعا کر رہی تھی۔ بارش اب بھی ہلکی ہلکی برس رہی تھی۔ آج کا پورا دن بادلوں نے اجر کی طرح صرف وقفے سے برسنے کا ہی کام کیا تھا۔ ابھی بھی آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھکا تھا۔ لگ رہا تھا جب تک کھل کر طوفانی بارش نہ ہوگی یہ بوندا باندی نہیں رکنے والی۔ گاڑی فارم ہاؤس کے دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ عمار نے ایک نظر گردن موڑ کر دیکھا جہاں اجر سیال اپنی انگلیوں کو گھٹنے پر رکھتے خاموشی سے بیٹھی ونڈو سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا، جیسے آنسو بہا کر اندر کا طوفان تھم سا کیا ہو، لیکن آنکھوں میں ابھی بھی ادھورے سوال باقی تھے۔ چلیں، عمار نے نرم لہجے میں لاڈلی کو مخاطب کرتے کہا۔ اجر نے سر ہلایا اور دونوں گاڑی سے باہر نکلے۔ فارم ہاؤس کے لان میں سبز گھاس پر بارش کی بوندیں چھٹک رہی تھی۔ کچن کے سامنے کی کھڑکی سے مدھم سی پیلی روشنی باہر پھسل رہی تھی۔ پورا فارم ہاؤس بھیگا اور ٹھنڈا منظر پیش کر رہا تھا کیونکہ ہر طرف بھیگا سبزہ تھا۔ اس کا فارم ہاؤس تو بہت خوبصورت ہے۔ اجر نے زبردستی کی تعریف کی تو عمار بھی کار ڈور بند کرتا اس کی طرف مسکراتا آ رکا۔ تم دونوں کا، اس کی کوئی چیز صرف اس کی تھوڑی ہے۔ اب تم دو لڑنا مت، بیٹھ کر بات کرنا، یا بارش میں ہلکے ہلکے بھیگ بھی سکتے ہو۔ رومانٹک فیل آئے گی تو وہ غصہ شاید خود ہی سرد پڑ جائے۔ بھائی کے مشورے پر وہ خفیف سا مسکرائی۔ ابھی وہ دونوں فارم ہاؤس کی بلڈنگ کی جانب بڑھے ہی تھے کہ گاڑی کا خان پر وہ پہلے ہی بےتاب سا باہر آ گیا۔ اس نے شاور لے کر چینج کیا تھا بے ترتیب گھر کے خلیے میں۔ مکمل سیاہ شاور کے بعد بال تک برش نہ کیے تھے جو ماتھے پر بکھرے اور کچھ کھڑے تھے۔ دونوں بہن بھائیوں نے اس تھوڑے تھوڑے واقعی دیوداس بنے شخص کو دیکھتے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ بھی جیسے تھک ہار سا چکا تھا کہ اس کی سیاہ آنکھوں کی بڑھتی سیاہی بتا رہی تھی اور کناروں تک پھیلی سرخائی۔ میں اندر جا رہا ہوں کچھ اچھا سا بنانے، تم دونوں بات کرو۔ عمار نے دونوں کو یوں خاموش کھڑا دیکھ کر ہلکا سا کھنکارا اور دروازے کی طرف مڑا اور دبی قدموں اندر چلا گیا۔ اب لان میں ہلکی ہلکی پھوار گرتی رہی، فضا میں بھیگی گھاس کی سوندھی خوشبو تھی۔ آسمان پر بادلوں کی ادھ کھلی چادر اور نیچے خاموشی کا دبیز غلاف ان دونوں پر چڑھا تھا۔ اجر نے بغیر کچھ کہے قدموں سے لان کی راہ لی۔ باسل بھی ساتھ ہولے سے بڑھا، پر دونوں کے بیچ چند قدموں کا فاصلہ بدستور قائم رہا۔ چند لمحے خاموشی میں بیتے جیسے لفظ کہیں چھپ گئے ہوں۔ پھر اجر رکی، نگاہیں آسمان پر تھیں۔ آنکھوں سے گزرنے والی بوندیں نہ جانے بارش کی تھیں یا آنسوؤں کی۔
कब से अपना आप छुपाना शुरू किया तुमने? अजर की आवाज़ धीमी थी, जैसे टूटे कांच की छनक लहजे में उतर आई हो। जब सब बताने ने सब कुछ तोड़ना शुरू कर दिया था, तब से अजर। बासिल का जवाब भी आहिस्ता था, थकन से लबरेज लहजा जो अजर पर बहुत कुछ वाज़िया कर गया। तो तुमने सोचा झूठ बोल लेता हूँ, धोखा दे देता हूँ? अजर ने पलटकर इसकी आंखों में झांका। फिर से मत लड़ो प्लीज, तुम्हें मेरी हालत दिखाई नहीं दे रही अजर? वो उसको बाजुओं से थाम गया, आवाज टूटने लगी। दिखाई तो हमेशा दी, लेकिन तुम समझने वाली चीज नहीं बन सके मेरे लिए। वो शिकवा करने में बरहक थी। तुम समझने की कोशिश ही मत करो, चाहने पर ध्यान दो। तुम कैसे मुझे छोड़ सकती हो? तुम्हें पता है मैं सांस लेना छोड़ दूंगा अगर तुमने ऐसा कुछ किया। वो चुपचाप उसके सीने लगी, जैसे सदियों की थकन कंधों पर लाद लाई हो। मुझे क्यों ना बताया खुद कि तुम्हें क्या क्या काटता रहा? क्या मैं इतनी कमजोर थी कि सच सुनकर टूट जाती? वो शिकवा करते से खुद में बस जाने की पूरी इजाजत दे रही थी। तुम इतनी मजबूत हो कि हर टूटे को जोड़ सकती हो सिवाय खुद के। तभी मैंने अपनी हर तकलीफ तुमसे छुपाई है जर। तुम्हें तो मैं भी जोड़ नहीं सकता। तुम दुनिया की सबसे मुश्किल पजल हो। वो हफीफ सा मुस्कुराई, पर आंखों के किनारे तर हुए। उसने उसके वजूद से दूर होती वो रूबरू हुई, और इसने ये इतराफ किया कि उसे भी अब सुकून सिर्फ यही शख्स दे सकता है। और खुद को भी खुद नहीं जोड़ सके। उसके सवाल पर बासिल ने नजरें ही झुका ली। नहीं, क्योंकि मैंने जो कुछ खुद से छुपाया वो भी तुमसे जुड़ा था, और जो कुछ तुमसे छुपाया वो मेरा अपना वजूद था। वो अब तक सर झुकाए हुए था। फिर अब क्यों आए तुम मेरे सामने यूं? अजर की आवाज रंध गई, क्योंकि तुम्हें बताए बगैर जी नहीं पा रहा था, और माजी का हर सच, हर छुपा जख्म तुम्हें बताए बिना दिल की धड़कन रुक रही थी। मैं तुम्हें अंधेरे में मजीद नहीं रखना चाहता था। वो भीगी आंखों से मुस्कुराई, से शायद ठंड लग रही थी। अजर के खून गुलाबी से जामनी हो रहे थे। बारिश में भीगती रही हो? बासिल ने उसके होंठों को अंगूठे से रब करते फिक्र से पूछा, तो अजर ने नफी में सिर हिलाया। बारिश का ठंडा होना कम तकलीफ दे है, पर तुम्हारे सच से ज्यादा नहीं। बासिल की नजरें इसके चेहरे पर टिक गई। वो सब कुछ कहना चाहता था, पर खामोशी में इसकी पलकें झुक गई। मेरे अंदर कुछ टूट गया है बासिल, और मैं नहीं जानती वो तुम हो या मैं। वो उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाती रंदी सी आवाज में बोली, दोनों हैं। बासिल का इतराफ नरमी से भरा था। अजर की पलकें भीगती गईं। तो क्या जो टूट जाए वो जुड़ सकता है? बासिल ने उसके बालों में अटकती बारिश की नमी को उसके बालों से आजाद किया, फिर अपने नजदीक खींचा। अगर तुम चाहो तो शायद जुड़ जाए। अजर ने चंद लम्हे खामोशी से इसकी तरफ देखा, फिर नजरें फेर ली। अभी नहीं, अभी बहुत कुछ बोलना है, पर दिल नहीं जा रहा। बासिल ने थोड़ा सा मुस्कुराकर सर हिलाया। जितनी देर लगे, मैं यही हूं, ना आगे ना पीछे, बस तुम्हारे बराबर में अजर से हाल। वो दोनों ही इस बात पर खामोश से हुए। एक बात कहूं? अजर की सांसें धीमी हुई, मगर सर जरा सा इस बात में हिला। इसकी आंखें अब भी नीची थी। तुम खामोश होती हो तो लगता है जैसे दिल की धड़कनें भी रुक जाएंगी। अजर ने नजरें उठाई, और वो स्याह आंखें ऐसी थी जैसे पूरी कायनात एक लम्हे के लिए खामोश हो गई हो। मैं तुम्हें ऐसे शिकवा की ना नजरों से देखने में बरहक हूँ, समझे तुम? वो उसका गिरेबान जकड़कर इसे मजीद अपनी सांसों के करीब करके। तुमने मुझे बहुत तकलीफ दी बासिल। इसका लहजा टूटा हुआ था। और फिर भी तुम्हारे छूने से सुकून मिलता है, ये ठीक नहीं है ना? ये तो ज्यादती हुई कि मुझे तड़पाने वाला शख्स ही मेरा वाहिद करार है। वो फिर से रो पड़ी। मेरे साथ भी यही मसाइल है मेरे सुकून। इसने अजर का माथा चूमते खुद भी हथियार डाले। तुम्हें इतनी तकलीफ दी, मैंने तुम्हें मारने तक का कहा, फिर भी नफरत क्यों नहीं कर रहे मुझसे? उस बार चीखी नहीं थी, पर उसका सवाल जरूर चीखा था। मुझसे हो ही नहीं सकता ये। भले तुम जितनी भी जालिम बन जाओ, क्या करूं, दिल में ऐसी उतरी हो कि दिल से उतरने का नाम ही नहीं लेती। मैं इस मामले में बेबस हूँ। शायद ये इसलिए है कि तुमने मुझे खरीदा हुआ है अपने अंदर की सच्चाई और मासूमियत से। वो हिचकी से भरकर उसकी गर्दन में बाजू खमाइल करती गले लगी, तो बासिल ने भी जैसे दोनों बाजुओं में से भेद सा लिया। मैं तब तक ठीक नहीं हो सकती बासिल, जब तक तुम मुझे अपनी हर तकलीफ ना बता दो, और इस तकलीफ को मैं तुम्हें मरहम ना दे दूं।
اور اس تکلیف کا میں تمہیں مرہم نہ دے دوں۔ یہ مت سمجھنا میں پگھل گئی، میرا دل اللہ نے بہت سخت بنایا ہے، میں پگھلتی نہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں صرف تمہیں آنے کی اجازت دی، یہی میری محبت کا ثبوت ہے۔ دنیا کے سارے مرد میرے لیے بے وقت ہیں، میں تم سے ہمیشہ وفادار رہی، بھلے نفرت کا زمانہ ہو یا محبت کا۔ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، لیکن میرا پیار تمہارے پیار جیسا مہربان نہیں ثابت ہو سکا۔ میں نے اپنے اداس بچپن کو گزارا نہیں، جھیلا ہے۔ دنیا کا کوئی فرد مجھے نہیں سمجھ سکا سوائے تمہارے۔ تبھی میرا دل سخت ہو کر بھی تمہارے لیے دھڑکتا ہے، تڑپتا ہے۔ مجھ سے وعدہ کرو آج کے بعد مجھ سے کچھ نہیں چھپاؤ گے۔ وہ گہرا سانس لیتی روبرو ہوئی، اس کی بازوؤں کے حصار میں ہی اس نے باسل کا چہرہ ہاتھوں میں بھر لیا۔ جی جناب، تو کیسی لگی آج کی ٹیوزڈے اسپیشل ایپیسوڈ؟ یقیناً اچھی لگی ہوگی۔ کل کی ایپیسوڈ یہیں سے سٹارٹ ہوگی، اور کل کی ایپیسوڈ بہت ہی ہیپی رومانٹک ہونے والی ہے، تینوں چاروں کپلز کو لے کر، ٹھیک ہے؟ تو کل کی ایپیسوڈ میں بالکل آپ لوگوں کی چوائس کے مطابق رومانٹک سی دینے والی ہوں۔ تو ملتے ہیں کل کی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پھر ہم لاسٹ پہ کنگ کا خاتمہ کر کے ناول کو اینڈ کریں گے، تو ساتھ رہیے گا، بنے رہیے گا، اینڈ تک ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔